आदमी इंतहाई खतरनाक है, पहले इसे चेक करो। अमीर काकेश ने अचानक इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी आका, याकूब ने कहा, और फिर इसने पीछे खड़े एक आदमी को इशारा किया तो इसने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन कांधे से लटकाई और एक तरफ मौजूद मेकअप वॉशर की तरफ बढ़ गया। और फिर इसने मेकअप वॉशर घसीटकर इमरान के करीब रखते और इसे खोलने लगा। इसे गोली मार दो याकूब, इसे गोली मार दो, ये शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे गोली मार दो, यकलहत अमीर काकेश ने चीखते हुए कहा। और इसके साथ ही वो एक झटके से खड़ा हुआ और इमरान समझ गया कि अगर इसने फौरी कोई कार्रवाई ना की तो इसे वाकई गोली मार दी जाएगी, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे लोगों की बात किस अंदाज में फौरी तस्लीम की जाती है। उसने यकलहत हाथ बढ़ाकर सामने मौजूद आदमी के कांधे से मशीन गन झपटी और साथ ही से पैर से एक जोरदार झटका दिया तो वो आदमी चीखता हुआ उछलकर अपने पीछे मौजूद याकूब और अमीर का कई से टकराया और फिर कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। वो दोनों इसके टकराने से कुर्सियों समेत उलटकर पीछे गिरे और इस तरह अपनी कुर्सियों के पीछे मुसल्ला आदमी को भी साथ लेते हुए फर्श पर जा गिरे। इसी लम्हे रेट रेट की आवाज़ों के साथ कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। याकूब वो दोनों मुसल्ला आदमी गिरकर उठने की कोशिश करते हुए चीखते हुए दोबारा नीचे गिरे थे, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान ये देखकर हैरान पर रह गया कि अमीर काकेश सही सलामत उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा था। इमरान ने एक बार फिर ट्रैगर दबा दिया और दूसरे लम्हे अमीर काकेश भी चीखता हुआ मुंह के बाल फर्श पर जा गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। इमरान दौड़ता हुआ इन सबको फलांग कर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मशीन गन इसके हाथ में थी। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि इसे बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो वो उछलकर बाहर आ गया और एक बार फिर रेट रेट की आवाज़ों के साथ ही दो मुसल्ला अफराद चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। इमरान इन्हें भी फलांगता हुआ आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि इससे मालूम था कि दिल में उतर जाने वाली कई गोलियों के बाद ये लोग चंद लम्हों से ज़्यादा तड़प भी ना सकेंगे। इसलिए वो इत्मीनान से इन्हें फलांगता हुआ आगे बढ़ता चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारी कोठी में घूम गया, लेकिन वहां तो और कोई आदमी मौजूद नहीं था। वो वापस इसी कमरे में पहुंचा तो मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन हैरत की शिद्दत से उछल पड़ा, क्योंकि अमीर काकेश गायब था। इसकी अजीब साख्त की टोपी वहीं पड़ी थी, खून भी मौजूद था, लेकिन अमीर काकेश खुद गायब था। इमरान ने दानिस्ता इसके कूलों पर फायर किया था, क्योंकि वो इसे जिंदा रखकर उससे मजीद तफसील मालूम करना चाहता था। अब इसने बेख्तियार अपने सर पर हाथ फेरा और गौर से इस जगह को देखने लगा जहां कुछ देर पहले खून आलूद अमीर काकेश बेहोश पड़ा था। उसने पूरे कमरे का जायजा लिया, लेकिन कोई ऐसा सुराग ऐसा ना मिल सका जिससे उसे मालूम हो सकता कि अमीर काकेश को किस रास्ते से ले जाया गया है। जाहिर है इसका ख्याल यही था कि कुछ अफराद किसी नामालूम रास्ते से अंदर आए और बेहोश जख्मी अमीर काकेश को उठाकर ले गए। अमीर काकेश अब कोई जिन तो था नहीं कि आसुद गायब हो जाता, लेकिन इसी लम्हे से सफदर के कराहने की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। सफदर के इस तरह कराहने का मतलब था कि बेहोश कर देने वाली गैस के असरात अब अमूमी तौर पर ख़त्म हो रहे हैं। इसके साथ ही उससे ख्याल आया कि अमीर काकेश के इस तरह गायब होने का मतलब है कि इसके आदमी किसी भी वक्त यहाँ रेड कर सकते हैं और वो अपने साथियों की बेहोशी की वजह से फंस जाएगा। इसलिए वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने सफदर के जिस्म के गिर्द मौजूद रस्सियां खोल दी। इस दौरान सफदर होश में आ रहा था, जबकि बाकी साथियों के भी किसी हद तक ऐसी ही हालत थी। इमरान साहब आप, सफदर ने पूरी तरह होश में आते ही कहा, क्योंकि इमरान उसकी रस्सियां खोलकर अब इसके सामने से गुजरकर साथ मौजूद तनवीर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। हाँ, जल्दी से पूरी तरह होश में आ जाओ और बाकी साथियों की रस्सियां खोलो, इन्हें होश में ले आओ, मामलात बेहद संजीदा है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और तनवीर की कुर्सी के अकब में जाकर इसकी रस्सियां खोलने लगा, जबकि सफदर इमरान की बात सुनकर बिजली की सी तेजी से तड़प कर उठा। उसने ढीली रस्सियां खींचकर एक तरफ डाली और फिर तनवीर के बाद कुर्सी पर मौजूद कैप्टन शकील की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सब साथी ना सिर्फ पूरी तरह होश में आ चुके थे बल्कि वो रस्सियों से भी आज़ाद हो चुके थे और इमरान ने इन्हें मुख्तसर तौर पर सारे वाक़यात बता दिए थे। इमरान साहब, यहाँ किसी भी लम्हे रेड हो सकता है और हमारे पास तो असलहा भी नहीं है, सफदर ने कहा। हाँ, इसीलिए हमने फौरी तौर पर यहाँ से निकलना है। इस याकूब को मैंने टांगों पर गोलियां मारी हैं, इसलिए अभी ये बहरहाल जिंदा होगा। इससे मालूमात हासिल करेंगे। बाहर जीप मौजूद है, इसे उठाकर इसमें डालो और यहाँ से निकल चलो, इमरान ने कहा और इसकी हदायत पर सब तेजी से हरकत में आ गए। अब जाना कहाँ है? सफदर ने जीप को इस कोठी के गेट से बाहर निकालते हुए कहा। उसी कोठी में जहां हम मौजूद थे, इमरान ने कहा, जो साइड सीट पर मौजूद था, लेकिन वहां का पता तो इन लोगों को मालूम है, वहां से तो हमें अगवा किया गया था, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये जीप उसी कोठी में खड़ी कर देंगे, मैंने चेक किया है, साथ वाली कोठी भी खाली है, हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे, वहां इस याकूब से मालूमात हासिल करके फिर आइंदा की सोचेंगे, इमरान ने कहा और इस बार सफदर ने भी इस बात में सर हिला दिया।
امیر کا کیش قاہرہ کے مضافات میں واقع کھنڈر نما حویلی کے ایک کمرے میں فرش پر بچھی ہوئی ایک پرانی سی دری پر اوندے منہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے خون ابھی تک رس رہا تھا، اس کے کولوں پر گولیاں لگی تھی جبکہ کمرہ خالی تھا۔ ویسے بھی اس کمرے میں سوائے اس دری کی اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ دری بھی اس قدر پرانی اور خستہ تھی کہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ کمرے کی چھت سے تیز روشنی نکل کر پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا بیگ تھا۔ اس کے پیچھے دو نوجوان تھے۔ بوڑھے کے گلے میں تشخیص کرنے والا ایک ڈاکٹری آلہ تھا۔ اس نے لباس کے اوپر سفید رنگ کا مخصوص گاؤن پہنا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی تیزی سے امیر کاکیش کی طرف بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ کو فرش پر رکھا اور جھک کر بڑے ماہرانہ انداز میں امیر کاکیش کو چیک کرنے لگا۔ او امیر کاکیش کی حالت بے حد خراب ہے۔ ان کا بہت زیادہ خون نکل گیا ہے اور ابھی تک خون رس رہا ہے۔ میں خون روکنے کی کوشش کرتا ہوں، تم اسٹریچر اندر لے آؤ۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا۔ ڈاکٹر نے مڑے بغیر قریب آ کر کھڑے ہوئے ان دونوں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ان میں سے ایک نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دوسرا نوجوان وہیں خاموش کھڑا رہا۔ پانی کی بوتل نکالو امین، ڈاکٹر نے کہا تو اس آدمی نے تیزی سے جھک کر ڈاکٹر کا بیگ کھولا اور اس میں سے پانی کی ایک بڑی بوتل نکال کر ڈاکٹر کو دے دی۔ ڈاکٹر نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور پھر تیزی سے اس نے اوندے منہ پڑے ہوئے امیر کاکیش کے کولوں پر موجود زخموں کو دھونا شروع کر دیا۔ پھر اس نے بیگ میں سے پٹیاں نکال کر انہیں زخموں پر مخصوص انداز میں گم سے چپکا دیا۔ اس دوران دروازہ کھلا اور باہر جانے والا نوجوان اسٹریچر گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، اب امیر کاکیش کو اسٹریچر پر ڈالو اور باہر موجود ایمبولینس میں رکھ دو، جلدی کرو، بوڑھے ڈاکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بیگ بند کیا اور اسے اٹھا کر تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے باہر برآمدہ تھا اور برآمدے کے بعد ایک وسیع صحن تھا اور برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب ہی ایک بڑی سی ایمبولینس موجود تھی۔ برآمدے میں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی موجود تھا جس کے جسم پر سیاہ رنگ کا چوگا تھا۔ اس نے اپنا سر اور منہ بھی سیاہ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جن پر سیاہ رنگ کے شیشوں والی اینک اس نے پہنی ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کا پاجامہ اور سیاہ رنگ کے جوتے بھی اس نے پہنے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ اس آدمی نے بوڑھے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی ہرہراہٹ تھی۔ امیر کاکیش کی حالت بے حد مخدوش ہے جناب، انہیں فوری ہسپتال منتقل کرنا ہے تاکہ ان کا آپریشن ہو سکے، بوڑھے ڈاکٹر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں کام نہیں ہو سکتا؟ اس سیاہپوش نے اسی طرح ہرہراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، ان کا ہسپتال پہنچنا ضروری ہے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو پھر یہ بات آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ ان کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو سکے، اس سیاہپوش نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں آقا یوگا، میں خیال رکھوں گا، مجھے آپ کی اور امیر کاکیش دونوں کی اہمیت کا علم ہے، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں وہیں آپ سے ملوں گا، اس سیاہپوش نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا پیدل ہی پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھاٹک کی کھڑکی کھول کر وہ باہر چلا گیا جبکہ ڈاکٹر نے اس دوران اسٹریچر کو ان دونوں آدمیوں کی مدد سے ایمبولینس میں لوڈ کروایا اور پھر وہ خود عقبی طرف امیر کاکیش کے قریب بیٹھ گیا جبکہ وہ دونوں آدمی ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ایمبولینس اس وقت حویلی سے نکل کر قاہرہ کی طرف تیزی سے بڑھتی چلی گئی۔ پھر تقریباً 4 گھنٹوں بعد امیر کاکیش کو ایک کمرے میں موجود بیڈ پر لا کر لٹا دیا گیا۔ اس نے اب ہسپتال کا مخصوص لباس پہنا ہوا تھا۔ بوڑھا ڈاکٹر اس کے قریب تھا۔ اس نے اسے یک کے بعد دیگرے 2 انجیکشن لگائے، اس کی نبض اور دل کی حرکت چیک کی اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ چلو اب 1 گھنٹے بعد امیر کاکیش کو ہوش آ جائے گا، پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ڈاکٹر نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ سب دروازے سے باہر نکل گئے اور دروازہ ان کے عقب میں بند ہو گیا۔ اسی لمحے کمرے کے کونے سے وہی سیاہپوش اس طرح آگے بڑھا جیسے وہ شروع سے ہی اس کمرے کے کونے میں موجود رہا ہو۔ وہ امیر کاکیش کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر واقعی تقریباً 1 گھنٹے بعد امیر کاکیش کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہ نکلنے لگی اور پھر ایسی آوازیں آہستہ آہستہ نکلنے لگیں تو کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے مڑ کر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ اس کے عقب میں بند ہوا، اسی لمحے امیر کاکیش نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور درمیانے قد کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر عام سا مقامی لباس تھا، آنکھوں پر سیاہ شیشوں والی اینک تھی، اس کے سر پر سیاہ رنگ کے کپڑے سے بنی ہوئی ایک ٹوپی تھی۔ تم یوگا ہو؟ تم یہاں یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ امیر کاکیش نے آنے والے کو دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، آپ اس وقت ایک ہسپتال میں ہیں، آپ کے کولے پر گولیاں لگی تھی اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی طاقتوں کی مدد سے آپ کو وہاں سے اٹھوا لیا اور پھر کاکیش حویلی میں لا کر آپ کو لٹایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر یاور کو بلایا، وہ آپ کو یہاں اپنے خاص ہسپتال میں لے آیا۔ آپ کا 2 گھنٹوں تک آپریشن ہوتا رہا۔
پھر آپ کو یہاں لایا گیا، اب آپ ٹھیک ہیں ورنہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس آدمی نے جسے یوگا کہہ کر پکارا گیا تھا سر جھکائے ہوئے انتہائی مودبانہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہتا رہا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ بہت بڑا دشمن ہے، لیکن تم تو میرے ساتھ موجود تھے، تم نے اسے کیوں نہیں روکا؟ بات کرتے کرتے امیر کاکیش کو یکلحت غصہ آ گیا۔ وہ روشنی کا آدمی ہے آقا، میں اسے نہ روک سکتا تھا اور نہ ہی اس کے خلاف کچھ کر سکتا تھا، ورنہ میں یکلحت فنا ہو جاتا۔ ہم تو اندھیرے کے لوگ ہیں اور روشنی کے قریب جاتے ہی اندھیرا فنا ہو جاتا ہے آقا، البتہ میں نے آپ کی جان بچا لی ہے ورنہ وہ آپ کو ہلاک کر دیتا، یوگا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ ہیں کہاں اور کیا کر رہے ہیں؟ امیر کاکیش نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں تو آپ کی فکر میں تھا آقا، اب آپ اجازت دے تو ان کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ یوگا نے کہا، ہاں جاؤ اور معلوم کر کے مجھے تفصیل بتاؤ، اور سنو ڈاکٹر کو میرے پاس بھجوا دو، امیر کاکیش نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یوگا مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے آقا؟ ڈاکٹر نے قریب آ کر سر جھکاتے ہوئے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، تم بتاؤ ڈاکٹر کہ میں کب ٹھیک ہو کر یہاں سے جا سکوں گا؟ اور سنو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم جتنی دولت چاہو تمہیں مل جائے گی، پہلے بھی ملتی رہی ہے، بولو، امیر کاکیش نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ عام حالات میں تو آپ کو 15 روز یہاں رہنا پڑتا، لیکن اب آپ کے حکم پر میں ایسی ادویات استعمال کروں گا کہ آپ 2 گھنٹے میں آسانی سے چال پھر سکتے ہیں، البتہ آپ کے زخم 10-15 روز بعد ہی مندمل ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جاؤ لے آؤ دوائیں، اور ہاں دوائیں دے کر تم جب واپس اپنے کمرے میں جاؤ گے تو تمہارا بڑا بیگ سرخ رنگ کی ڈلیوں سے بھرا ہوا ہوگا، جاؤ، امیر کاکیش نے کہا تو بوڑھے ڈاکٹر کا چہرہ یکلحت کھل اٹھا۔ بے حد شکریہ جناب، میں ابھی دوائیں لے کر واپس آتا ہوں، پھر آپ 2 گھنٹوں بعد اپنے پیروں پر چل کر آسانی سے جا سکیں گے، ڈاکٹر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور امیر کاکیش نے وہیں لیٹے لیٹے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر واقعی ادویات کے استعمال کے 2 گھنٹوں بعد امیر کاکیش کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ بالکل صحت مند ہو گیا ہے۔ اس کے کولوں پر بینڈیجز ابھی موجود تھی، لیکن نہ ہی اسے حرکت کرنے اور نہ ہی اسے چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ بہت خوب ڈاکٹر یاور، تم واقعی ہمارے مطلب کے ڈاکٹر ہو، امیر کاکیش نے ایک طرف خاموش کھڑے ہوئے بوڑھے ڈاکٹر یاور سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی مہربانی ہے امیر، ڈاکٹر یاور نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، تمہیں تمہارا انعام مل گیا ہے یا نہیں؟ امیر کاکیش نے کہا، بالکل مل گیا ہے جناب، آپ حکم دیں اور اس کی تعمیل نہ ہو یہ تو ناممکن ہے، ڈاکٹر یاور نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، تم نے مجھے خوش کیا ہے اس لیے میں تمہیں بھی خوش دیکھنا چاہتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں انعام و اکرام بخش دیا ہے، جاؤ، امیر کاکیش نے کہا تو ڈاکٹر یاور نے انتہائی مسرت بھرے انداز میں سلام کیا اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ یوگا اندر آؤ، امیر کاکیش نے کہا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور یوگا اندر داخل ہوا اور امیر کاکیش کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جن لوگوں نے ہم پر فائرنگ کی وہ اس وقت کہاں تھے جب تم ہمیں وہاں سے اٹھا کر لے آئے تھے؟ امیر کاکیش نے سخت لہجے میں کہا، وہ وہیں اسی مکان میں تھے جناب، جس آدمی نے آپ پر فائرنگ کی تھی وہ جیسے ہی کمرے سے باہر گیا اس کے ساتھی بے ہوش تھے، اسی لیے میں نے آپ کو فوراً وہاں سے اٹھوا لیا، یوگا نے جواب دیا، تم نے پہلے بتایا تھا کہ وہ روشنی کے لوگ تھے اس لیے تم ان کا خاتمہ نہ کر سکتے تھے، یہی کہا تھا تم نے؟ امیر کاکیش کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ ہاں آقا، یوگا نے سر جھکا کر کہا، کیا وہ سب کے سب روشنی کے لوگ تھے یا ان میں سے ایک تھا؟ امیر کاکیش نے کہا، جس آدمی نے آپ پر فائر کیا تھا اس میں روشنی بے حد تیز تھی، البتہ باقی افراد جو بے ہوش تھے ایک عورت سمیت ان میں بہرحال روشنی موجود تھی، یوگا نے جواب دیا۔ ابھی وہ لوگ کہاں ہیں؟ امیر کاکیش نے پوچھا۔ ابھی معلوم نہیں ہو سکا آغا، یوگا نے پوچھا، تو جاؤ اور معلوم کرو، پھر پوری تفصیل بتاؤ، میں اب بڑی حویلی جا رہا ہوں اور تم نے وہیں آ کر مجھے سب بتانا ہے، امیر کاکیش نے کہا۔ بڑی حویلی؟ تو آپ امیر محروم کے پاس جا رہے ہیں؟ یوگا نے چونک کر کہا، ہاں ہم اس سلسلے میں اس سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ کیوں، کیا تم اس انداز میں پوچھ رہے ہو؟ امیر کاکیش نے کہا، آقا امیر محروم وادی شاہ میں خفیہ کنویں کی تلاش میں گئے تھے لیکن انہیں ناکام لوٹنا پڑا کیونکہ ان کے نائب دار پوش نے 2 الوؤں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ان کا خون نیچے وادی میں گر گیا، جس کی وجہ سے 1 ہفتے تک اس کنویں کو تلاش نہیں کیا جا سکتا، اسی وجہ سے امیر محروم بے حد پریشان ہیں، وہ اسے اپنی ناکامی سمجھ رہے ہیں، اس لیے شاید وہ آپ کو مشورہ نہ دے سکیں، یوگا نے کہا۔ یہ معمولی بات ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، بہرحال تم نے تمام معلومات حاصل کر کے ہمیں بڑی حویلی میں آ کر ہی بتانی ہے، امیر کاکیش نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو یوگا نے سر جھکا کر سلام کیا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔
عمران صاحب، امیر کا کیش کو جس طرح غائب کیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امیر کا کیش کو غیر مرئی شیطانی قوتیں وہاں سے لے گئی ہیں، اور امیر کا کیش نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے ہمارے بارے میں ہی معلومات حاصل کرنی ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا اور وہ معلومات حاصل کر لیں گے۔ ان کے لیے ہمارا کوٹھی بدلنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تمہاری بات درست ہے۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر کیا کیا جائے؟ صفدر نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں یہاں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن انہیں بہرحال ہماری یہاں موجودگی کا علم ہو جائے گا، اور ہم نے یہاں ساری عمر تو بیٹھے نہیں رہنا۔ او ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ عمران نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا، کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ باقی ساتھی خاموش تھے، جبکہ زخمی یعقوب ایک کرسی پر بندھا ہوا موجود تھا، اس کی ضروری بینڈیج کر دی گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ اب تک ہم اسے عام سا مشن سمجھ کر کام کر رہے تھے، لیکن اب اس امیر کا کیش کے اس طرح غائب ہونے اور تمہارے بات کرنے پر مجھے خیال آیا ہے کہ اب ہمارے خلاف شیطانی قوتیں حرکت میں آ چکی ہیں، اس لیے اب ان سے حفاظت کے لیے ہمیں ہر طرح سے چوکنا رہنا چاہیے۔ عمران نے کہا، یہی بات تو میں کر رہا ہوں کہ اب ہم ان سے کیسے چوکنا رہیں گے؟ وہ عام انسان تو ہے نہیں، بہرحال قوتیں ہیں۔ صفدر نے کہا، اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام تمام کائنات کی شیطانی قوتوں کے خلاف سب سے بڑی ڈھال ہے، میں پہلے اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ عمران نے کہا اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے وضو کر لیا تھا۔ اس نے وہیں میز پر موجود پیڈ میں سے ایک کاغذ علیحدہ کیا، اور پھر پین سے اس نے اس پر کاغذ پر 4 کل لکھنے شروع کر دیے۔ 4 کل شریف لکھنے کے بعد اس نے کاغذ کو طے کر کے اسے جولیا کی طرف بڑھا دیا، یہ لو، اسے اپنے پاس رکھ لو، اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس کلام تمام شیطانی قوتوں اور اس کی تمام ذرائع سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ عمران نے کہا تو جولیا نے اٹھ کر کاغذ لیا اور پھر اسے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ اس کے بعد عمران نے باری باری اپنے اور دوسرے ساتھیوں کے لیے 4 کل شریف لکھے اور سب کو طے کر کے ایک ایک کاغذ دے دیا۔ آخر میں اس نے ایک کاغذ طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کیا یہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے یا صرف تمہارے لکھے سے اس کا فائدہ ہوگا؟ تنویر نے پوچھا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا، میں کیا اور میری حیثیت کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اس کا ایک حرف پوری دنیا کے شیطانوں کے خلاف ڈھال ہے، اور شیطان اور اس کی ذریات مجسمے اندھیرا ہے، جبکہ یہ عظیم روشنی ہے۔ تم خود سوچو کہ جہاں روشنی ہو جائے وہاں اندھیرا کیسے رہ سکتا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا تمہارے لکھے کا اثر ہوتا ہے، یا میں خود بھی لکھ لوں تو ویسے ہی اثر ہوگا؟ تنویر نے کہا، اپنے اپنے ایمان اور یقین کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ تمہارا ایمان اور یقین مجھ سے لازماً زیادہ ہوگا، کیونکہ تم سچے اور کھرے آدمی ہو، اس لیے اگر تم لکھو تو میرے لکھے سے بھی زیادہ اور جلدی اثر ہوگا۔ عمران نے جواب دیا تو تنویر کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار پھول کی طرح کھل اٹھا۔ میں اب واپس جا کر عربی لکھنا سیکھوں گا، تنویر نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اگر میرے شاگرد بننے کا اعلان کرو تو میں ابھی یہیں بیٹھے بٹھائے سکھا سکتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنی جلدی نہیں، اس میں اصلی بات تو اعراب ہوتے ہیں، ایک زبر یا زیر بھی غلط ہو گئی تو معنوں میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تنویر نے کہا، تم شاگرد تو بنو، پھر دیکھو کس طرح اعراب تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ عمران نے کہا، کیا بات ہے، تم مجھے شاگرد بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ تنویر نے قدرے مشکوک لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ شاگرد کو جرأت تو نہیں ہوتی کہ استاد کے مقابلے پر کھڑا ہو سکے، بہرحال میں بتا دیتا ہوں۔ عربی میں 4 تو حرف ہیں، عین، رے، بے، یہ اور باس، عربی لکھنا آ گیا؟ عمران نے کہا تو تنویر سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے یعقوب کی کراخ سنائی دی تو سب چونک کر اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ اسے ہوش آ جائے، کیونکہ جس انداز کا یہ زخمی ہے، اگر اسے جبراً ہوش میں لایا گیا تو یہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا، مم میں کہاں ہوں؟ یہ کیا مطلب؟ یعقوب نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن ایک تو وہ زخمی تھا، دوسرا بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ تمہارا نام یعقوب ہے؟ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، یعقوب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے بے ہوش کر کے اغوا کرنے کا حکم دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ امیر فواد نے، وہ ہمارا آقا ہے، یعقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ امیر کا کیش کو بھی اسی نے بھجوایا تھا یا تم نے خود بلوایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ امیر فواد نے حکم دیا تھا کہ امیر کا کیش آئیں گے اور وہ خود ہی جو مناسب سمجھیں گے کرنے کا حکم دیں گے، یعقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فواد کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اور مجھے کیا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، صرف اس کا فون آتا ہے اور بس، یعقوب نے جواب دیا۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ لیکن یہ سن لو کہ تمہیں یہ نمبر کنفرم کروانا ہوگا، عمران نے کہا تو یعقوب کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کنفرم؟ وہ کس طرح؟ یعقوب نے کہا،
تم اس نمبر پر فون کر کے اسے کہو گے کہ تم کسی کمرے میں زخمی پڑے ہوئے ہو اور کمرے کا دروازہ بند ہے۔ کمرے میں چونکہ فون موجود ہے اس لیے تم اسے فون کر رہے ہو۔ عمران نے کہا، او ہاں بالکل ضرور، میں کرا دیتا ہوں کنفرم تمہیں، لیکن مجھے ہلاک مت کرو۔ میں تو صرف حکم کا غلام ہوں، یعقوب نے کہا، اور عمران اس کی آنکھوں میں ابھر آنے والی چمک دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا نمبر ہے بتاؤ، عمران نے کہا تو یعقوب نے نمبر بتا دیا۔ یہ قاہرہ ایکسچینج کا نمبر تو نہیں ہے، عمران نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کا نمبر ہے، بہرحال یہی نمبر ہے چیف کا۔ یعقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا یہ نمبر براہ راست ہے یا کسی دوسرے کے ذریعے بات ہوتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کی پرسنل سیکرٹری بات کراتی ہے، یعقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہاں ایسے آلات ہیں جن کی مدد سے اگر یہاں سے فون کیا جائے تو وہ اسے چیک کر لیں گے؟ عمران نے کہا تو یعقوب ایک بار پھر چونک پڑا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو کبھی وہاں گیا نہیں اور نہ ہی کوئی اور وہاں گیا ہے، یعقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ امیر کاکیش کہاں رہتا ہے؟ عمران نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔